पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ ईरान को पुरअमन मकासद के लिए जौहरी ताकत हासिल करने का पूरा हक हासिल है। इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जारियत की, कोई जवाब नहीं था इस जंग का। ईरानी फ़ौजों ने, ईरानी अवाम ने बहुत बहादुरी शुजाअत के साथ मुकाबला किया। इसराइल के डिफेंस को ईरानी मिसाइलों की बारिश में बुरी तरह एक्सपोज किया। आपकी लीडरशिप ने ईरान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी और हमीयत का भरपूर दिफा किया। पाकिस्तान की ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत। पाकिस्तान ईरान के उसूली मौक़िफ़ पर उसके साथ डट कर खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ईरानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इसराइल ने ईरान पर जारहियत की जिसका कोई जवाज़ नहीं था। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान और ईरान की सोच एक है। दहशतगर्दी को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ईरानी क़यादत ने फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाई। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम भी फ़लस्तीन और गज़ा के साथ हैं। इस्लामी दुनिया गज़ा में जंगबंदी और ख़ुराक की फराहमी के लिए भरपूर आवाज़ उठाई रही है। मकबूजा कश्मीर में भी सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। कश्मीर में भी बेगुनाहों का खून गिर रहा है। अक़वाम आलम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर के इख्तिताम पर सादी शराजी का शेर भी पढ़ा। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जन्नत, लाफ यारी बरादर खानदगी। दोस्त मशमार आंके दर नेमत जन्नत, लाफ यारी व बरादर खानदगी। दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दोस्त आं बाशत के गिरद दस्त दोस्त, दर परेशान हाली दूर मांदगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अपनी तकरीर का कुरानी आयत से आगाज़ करते हुए उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। ईरानी सदर ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत पर दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसराइल खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लबनान और शाम में जारियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा इकबाल की शायरी हमारे लिए भी मशले राह है जिसकी असास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात ईरान की ख़ारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व हैं। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुख्तलिफ जहतों में आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान और ईरान में शराकत दारी का नया दौर। सालाना तिजारत 10 अरब डॉलर तक ले जाने का हदफ। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल। ईरानी सदर ने ईरान इसराइल जंग के दौरान पाकिस्तान के दो टोफ मौक़िफ़ की हिमायत, पाकिस्तानी क़यादत और आवाम का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई सलामती और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, सरहदी ताउन बढ़ाने, बहरी तिजारत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, मौसमियाती शोबे, माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने समेत कई मुआहिदों और मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गर्मजोश मुसाफ़ा, गैर सगाली जुमलों का तबादला भी किया। ईरानी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी काबीना के अरकान से तारुफ करवाया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ईरानी सदर के एजाज़ में ज़हराना दिया गया। ईरानी सदर की आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी शेड्यूल। सदर मुमलिकत की जानिब से ईरानी हममनसब के एजाज़ में इशाइया दिया जाएगा। ईरानी सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्की है। मसूद पेज़ेश्कियान ईरान इसराइल जंग में भरपूर हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। इस्लामाबाद में पाक ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद किया गया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, ईरान के साथ बाहमी ताउन के नए दौर का आगाज़ हो रहा है। दो तरफ़ा तिजारत के लिए दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठाना होगा। दोनों ममालिक तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने की कोशिश करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि समुद्री ज़मीनी रास्तों की तरक्की वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ रवाबित बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, सरहदी तिजारत के फ़रोग़ की हौसला अफजाई करेंगे।
پاکستان ایران سے تجارت کو فروغ چاہتا ہے اور ایرانی وزیر تجارت محمد عطابق نے کہا سرحدی سہولیات کے بہتر استعمال اور تجارتی راہداریوں پر توجہ دینا ہوگی۔ دونوں ممالک میں مستقبل میں تجارت کے نئے راستے کھلیں گے۔ صدر پی ٹی آئی آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی 9 مئی کیس میں گرفتار۔ پولیس نے سابق وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کو سماہنی سے گرفتار کیا ہے۔ ان کے 9 مئی کیس میں وارنٹ جاری کیے گئے تھے۔ مودی سرکار کی امریکہ میں گرپتون سنگھ پنو پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی بے نقاب۔ یورپی پارلیمنٹ کی رپورٹ کے ہوشربا انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت اور ایجنسیز کے ایما پر 2023 میں کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا۔ بھارت نے سائبر حملے اور سوشل میڈیا مہم سے بھی مخالفین کو نشانہ بنایا۔ پراکسیز کے ذریعے مجبور کرنے اور دباؤ ڈالنے کی واضح مثالیں ہیں۔ پاسپورٹ منسوخ کرنا اور سفارتی سہولیات روکنا بھی بھارتی جبر کی حکمت عملی کا حصہ۔ رپورٹ میں واقعات کو براہ راست بھارت کے ریاستی جبر اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں قرار دیا گیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 30ویں بار بھارت جنگ رکوانے کا ذکر کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے مختلف ممالک کے درمیان جنگ رکوائی ہے۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی جنگ رکوائی، جنگ روکنے کے لیے تجارت کی پیشکش کی۔ حالیہ دنوں میں کمبوڈیا اور تھائی لینڈ میں جنگ رکوائی۔ اوسطاً ہر مہینے ایک جنگ رکوا رہا ہوں۔ خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کا مشن۔ سیکیورٹی فورسز نے 7 ماہ کے دوران 895 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں 24 انتہائی مطلوب اور خطرناک کمانڈرز بھی شامل۔ رپورٹ کے مطابق جنوری میں 142، فروری میں 157، اپریل میں 163 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مئی میں 88، جون میں 96، جبکہ جولائی میں 113 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ مونسون کے چھٹے سپیل کی بھرپور انٹری۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش۔ ہربنسپورہ، گڑھی شاہو، لکشمی جیل روڈ میں بادل کھل کر برسے۔ گوال منڈی، نسبت روڈ، شادرہ، فیروز پور روڈ، گلشن اقبال میں بھی بارش۔ طوفانی ہواؤں کے باعث چائنا چوک میں درخت گر گیا۔ سائن بورڈ گرنے سے ایک شخص جاں بحق۔ بادامی باغ میں چھت گرنے سے ایک شخص زخمی۔ سب سے زیادہ ایئرپورٹ پر 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ کوٹ مومن اور دینہ میں بھی بارش۔ گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے بارشوں کے ایک اور سلسلے کی پیشگوئی کر دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت مختلف علاقوں میں 24 گھنٹے کے اندر دوبارہ زمین لرز اٹھی۔ جڑواں شہروں سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ لوگوں میں خوف و ہراس۔ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے نکل آئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ۔ زلزلے کا مرکز اسلام آباد سے 3 کلومیٹر دور روات کا شمالی مشرقی علاقہ، جبکہ گہرائی 15 کلومیٹر تھی۔ وفاقی حکومت نے چینی کی درآمد کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا نیا ٹینڈر جاری۔ ٹریڈنگ کارپوریشن اس سے پہلے 2 لاکھ میٹرک ٹن چینی درآمد کا ٹینڈر جاری کر چکا ہے۔ گزشتہ ٹینڈر میں 4 مختلف کمپنیز نے بولیوں میں حصہ لیا تھا۔ پہلی بولیوں کے تحت شپمنٹ ستمبر کے اوائل میں پاکستان پہنچے گی۔ چینی درآمد کا مقاصد براہ راست صارفین کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ وفاقی حکومت کا شوگر ملز مافیا کو نوازنے کا نیا طریقہ۔ گنے کے پھوک کی قیمت مقامی کوئلے کے برابر کر دی۔ بگاس پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار لاگت 5 روپے 97 پیسے سے 11 روپے 77 پیسے تک جا پہنچی۔ سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ بگاس میں بھی اتنی ہی ہیٹنگ پاور ہے جو کوئلے میں ہوتی ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے 1 لاکھ میٹرک ٹن چینی کی درآمد کا ایک اور ٹینڈر جاری کر دیا۔ نیا ٹینڈر 11 اگست کو کھولا جائے گا۔ سندھ حکومت کا آن گریڈ صارفین کو مفت سولر سسٹم دینے کا فیصلہ۔ درخواستیں طلب کر لیں۔ 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر ہوم سسٹم دیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 1,30,000 آن گریڈ صارفین مستفید ہوں گے۔ سولر ہوم سسٹم میں سولر پلیٹ، بیٹری، پنکھا اور لائٹ شامل۔
سندھ حکومت آف گرڈ ایریاز میں صارفین کو الگ اسکیم کے تحت بھی سولر ہوم سسٹم دے رہی ہے۔ BISP کے اسکور کارڈ پر غریب ترین خاندانوں کو بھی الگ سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں۔ سندھ میں ٹریفک نظام کی جدید ٹیکنالوجی سے مانیٹرنگ ہوگی۔ ٹریفک نگرانی کے لیے ANPR اور سپیڈ کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ خودکار نظام سے ٹریفک کی خلاف ورزیوں کی ریکارڈنگ اور تصدیق ہوگی۔ جرمانوں کا عمل بھی خودکار ہوگا۔ ہیوی ٹریفک کے لیے 1 سالہ LTV لائسنس لازمی ہوگا۔ ڈرائیونگ لائسنس کے اجراء کے لیے مستند ڈرائیونگ اسکول سے کورس لازمی قرار۔ کراچی کو مزید خوبصورت بنائیں گے۔ بلاول بھٹو کی سربراہی میں شہریوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ مرتضی وہاب نے ماڑی پور میں فش فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح کر دیا۔ کہا یہاں دورے سب نے کیے لیکن خدمت پیپلز پارٹی نے ہی کی ہے۔ کماڑی فوڈ اسٹریٹ کماڑی والوں کے لیے نیا فوڈ پوائنٹ ہے۔ ماڑی پور کے ٹریفک مسائل، نیٹی جیٹی پل کی مرمت اور شاہراہ بھٹو فیز 2 کی جلد تکمیل کا اعلان بھی کیا۔ حکومت کا غیر رجسٹرڈ عازمین سے بھی حج درخواستیں وصول کرنے کا فیصلہ۔ دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بھلائی حد کی پابندی ختم۔ 4.5 لاکھ رجسٹرڈ عازمین سے 1.25 لاکھ کا حج کوٹا مکمل نہ ہونے کا خدشہ۔ وزارت مذہبی امور نے کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ حج درخواستوں کی وصولی کل سے شروع کی جائے گی۔ پنجاب کو زہریلے صنعتی مادوں اور زہریلی دھاتوں سے پاک کرنے کے لیے میگا آپریشن کا حکم۔ صوبے بھر میں ہنگامی بنیادوں پر سروے کا آغاز۔ صنعتوں سے نکلنے والے زہریلے کچرے اور مواد کو نہروں اور نالوں میں پھینکنے پر پابندی۔ ویسٹ ٹریٹمنٹ کے بغیر سوسائٹیز بند کرنے کا بھی فیصلہ۔ 28 ہاؤسنگ سوسائٹیز اور صنعتوں کو نوٹس جاری۔ وزیر اعلیٰ کی اداروں کو 10 اگست تک ہڈیارہ ڈرین کے صفائی کی ڈیڈ لائن۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ پنجاب بھر میں نہروں اور نالوں کا معائنہ ہوگا، ماحول کا عالمی معیار قائم کیا جائے گا۔ دوسرے T20 میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو شکست دے دی۔ سنسنی خیز میچ کا فیصلہ آخری گیند پر ہوا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ قومی ٹیم نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹ پر 133 رنز بنائے۔ حسن نواز 40، سلمان علی آغا 30 اور فخر زمان 20 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جیسن ہولڈر نے 4 وکٹیں لیں۔ ویسٹ انڈیز نے 134 رنز کا ہدف آخری گیند پر حاصل کیا۔ جیسن ہولڈر نے چوکا لگا کر اپنی ٹیم کو فتح دلائی۔ 3 میچز کی سیریز کا فیصلہ کن میچ کل کھیلا جائے گا۔ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کا ٹائٹل جنوبی افریقہ نے جیت لیا۔ پاکستان کو فائنل میں 9 وکٹوں سے شکست۔ پاکستان لیجنڈز کا جنوبی افریقہ کو 196 رنز کا ہدف، شرجیل خان کی دھواں دھار 76 رنز۔ جنوبی افریقہ نے ہدف 70ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ AB ڈویلیئرز کے شاندار 120 رنز ناٹ آؤٹ رہے۔ ایشیا کپ میں پاک بہار ٹاکرا 14 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ صدر ایشین کرکٹ کونسل محسن نقوی کا ایشیا کپ کے وینیوز اور میچز کے شیڈول کا اعلان۔ میچز ابوظہبی اور دبئی میں کھیلے جائیں گے۔ افتتاحی میچ 9 ستمبر کو ہوگا۔ پاکستان کے تینوں میچز دبئی میں ہوں گے۔ پاکستان اپنا پہلا میچ 12 ستمبر کو عمان کے خلاف کھیلے گا۔ ایونٹ کا فائنل 28 ستمبر کو ہوگا۔ لاہور میں خاوند کے سامنے بیوی سے اجتماعی زیادتی کا تیسرا ملزم بھی انجام کو پہنچ گیا۔ CCD ماڈل ٹاؤن نے گرفتاری کے لیے چھاپہ مارا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ انسپکٹر شاہد اور اہلکار بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کی وجہ سے محفوظ رہے ہیں۔ فائرنگ کے تبادلے میں مرکزی ملزم زاہد ہلاک۔ 2 ملزم اویس اور ارشاد پہلے ہی مقابلے میں مارے جا چکے، چوتھے کی تلاش جاری۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے تیز، تازہ حملوں میں مزید 57 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء میں امداد کے منتظر 35 فلسطینی بھی شامل۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 60,332 ہو چکی۔ زخمیوں کی تعداد 1,47,643 سے بڑھ گئی۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی فرانس اور برطانیہ پر شدید تنقید، کہا برطانیہ اور فرانس میں فلسطینی ریاست بنانے کی صلاحیت نہیں ہے، فلسطینی ریاست صرف اسرائیل کی منظوری سے ہی ممکن ہے۔
مغربی ممالک کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا غیر متعلقہ ہے۔ اسرائیل کا تمام یرغمالیوں کی رہائی تک لڑائی جاری رکھنے کا اعلان۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ معاہدہ نہ ہوا تو لڑائی بلا تعطل جاری رہے گی۔ دعویٰ کیا کہ غزہ میں اب بھی 49 یرغمالی موجود ہیں۔ دوسری جانب حماس نے کہا کہ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہونے تک ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ مشرقی یروشلم کو دارالحکومت بنا کر مکمل خود مختار فلسطینی ریاست قائم کی جائے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سویڈن کی پہلی امدادی کھیپ فلسطین بھجوانے کی تیاری مکمل۔ پہلی امدادی پرواز آج شام اسلام آباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوگی۔ امدادی سامان خصوصی پرواز کے ذریعے عمان پہنچے گا۔ امدادی کھیپ غذائی اشیاء اور ادویات پر مشتمل ہے۔ این ڈی ایم اے خصوصی پروازوں کے ذریعے کل 200 ٹن امدادی سامان فلسطین بھجوائے گا۔ کمبوڈیا کا بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل انعام کے لیے نامزد کرنے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم نے تھائی لینڈ کے ساتھ جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ صدر ٹرمپ امن کے لیے خدمات پر نوبیل انعام کے مستحق ہیں۔ روس کے علاقے کامچاٹکا میں ایک اور زلزلہ، ریکٹر اسکیل پر شدت 7 ریکارڈ۔ طاقتور زلزلے کے جھٹکوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ زلزلے کے بعد روس کے 3 علاقوں میں سونامی کی وارننگ بھی جاری۔ کچھ دیر بعد ہٹا لی گئی۔ زلزلے کے بعد 600 سال بعد آتش فشاں بھی پٹ پڑا۔ اور سندھ حکومت کے زیر اہتمام جشن آزادی تقریبات جاری۔ کراچی میں قائد اعظم میوزیم ہاؤس سے چکندی تک خواتین کی بائیک ریلی۔ صوبائی وزراء ذوالفقار شاہ اور سعید غنی نے کہا کہ ہمارے حق میں شاندار فتح پر 14 اگست تک روزانہ جشن منائیں گے۔ گزشتہ روز نواب شاہ میں پنک ہاکی چیمپئن شپ ہوئی۔ ہم دنیا بھر میں ملک کا سافٹ امیج دکھانا چاہتے ہیں۔ ادھر لائٹ ہاؤس کی جھنڈا گلی میں سٹالز سج گئے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جشن آزادی کے حوالے سے خریداری میں مصروف۔